आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा कि हमारा हदफ है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत बने। तो सवाल ये है कि सर, न्यूक्लियर पावर होना किसी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कितना ज़रूरी है? शायद उससे भी पहले ये सवाल आएगा कि नॉर्थ कोरिया के लिए कितना ज़रूरी है। जी देखिए, नॉर्थ कोरिया एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप है और ये जो किम जोंग उन साहब हैं, ये पोते हैं किम इल सुंग के। जी 40 बरस की उम्र है, 2010 से ये हुकूमत फरमा रहे हैं। इनके मुल्क की आबादी 25 मिलियन है, यानी कोई 2.5 करोड़। और इनका रकबा जो है वो दुनिया के जो टेरिटरी है उसमें कोई 98 नंबर पे आता है। जी आबादी इनकी करीब 55 नंबर पे आती है और इनकी फीकस आमदनी $640 है, जो कि बांग्लादेश से तकरीबन 5 गुना 5 टाइम्स कम है। उनकी 2800 प्लस है। जी इंडिया से तकरीबन 4 गुना कम है। पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना कम है, क्योंकि पाकिस्तान की 1800 प्लस है डॉलर है। 640 पे बैठे, जी गरीब मुल्क है। और एक बहुत अहम बात यह है कि इनके मुल्क के बारे में अदाद शुमार मोस्टली एस्टिमेटेड है। ओके क्योंकि एक्सेस नहीं है। जी मीडिया आज़ाद क्या मीडिया नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो क्या सिरे से जुडिशरी ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो बड़ा यूनिक मुल्क है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड से मुराद ये है कि दुनिया से कटा हुआ है, आइसोलेटेड है, नॉट इन द जियोग्राफिक सेंस जी लेकिन सियासत में, तमद्दुन में, तजारत में जी और पिछले अगर आप 25 बरस का अंदाज़ा लगाएं तो इनका जो बजट है वो 25 बरस में कम से कम 20 बरस नेगेटिव में गया है। जी ठीक है, तो इस तरह का मुल्क जो है उसका एटॉमिक जी पावर बनने का जो हदफ है या गोल है वो किसी बिरूनी थ्रेट के खिलाफ नहीं होता। वो अपने ही अवाम के वसाइल को ख़ास हाथों में महदूद करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप जो है वो वेपन्स पे और नेशनल सिक्योरिटी पे इतना खर्च करेंगे जी तो जो अवाम हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो तो $640 रहेगी ना। इनके साथ का मुल्क है, इन्हीं का हिस्सा रहा साउथ है, कोरिया 42nd पैरेलल जिसको अलग करता है साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया। तो वहाँ पर कैपिटा इनकम $34,000 है। जी तो $34,000 पर कैपिटा इनकम वाले मुल्क को $640 की इनकम वाला मुल्क जो है अगर एटॉमिक यानी न्यूक्लियर यानी एटम बम से मुसल्ला होना चाहता है तो क्यों? वो एक आजमूदा नुस्खा है अमरीयतों का जी कि वो अवाम की मुआशी हालत से नज़र हटाने के लिए गैर मुल्की जारहियत के ख़तरे को उभारते हैं और अपने वसाइल जो है वो सिक्योरिटी पे सर्व करते हैं। There cannot be a greater security for a country except the security of its people, जी of their security of their lives, security of their quality of life, security of their livelihood, जी security of food, security of shelter.
تو یہ وہ چیز ہے جو نارتھ کوریا جو ہے وہ اپنے عوام کو دینے کی بجائے ایٹم بم پہ توجہ کیے ہوئے ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی ایکسٹرنل تھریٹ سے نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے ملک کی حکومت جو ہے یہ اس کی سیکیورٹی کا کوشچن ہے، کیونکہ وہ چند لوگوں کو اپنے جو قریبی حلقہ ہوتا ہے اس کو نواز کے، کیونکہ اس کے اور لوگوں کو وہ ہے کہ ہم تو ایٹمی طاقت بن جائیں گے، یہ وہ جسٹ انہوں نے کوئی کینڈی دی ہوئی ہے، کینڈی دی ہوئے، نعرہ دیا ہوا ہے. یہ بیکار بات ہے اور یہ آج کی دنیا میں irrelevant ہے. جی. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی ایٹمی حملہ ہوا، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے 6 اگست کو ہیروشیما پہ اور 10 اگست کو ناگاساکی پہ جب ایٹم بم گرائے گئے نا، تو وہ دنیا کے لیے پہلا یہ مشاہدہ تھا، تجربہ تھا کہ یہ اٹامک جو ویپن ہے یہ کس نوعیت کی تباہی پھیلا سکتا ہے. اس وقت تک تو اس کے پورے کانسیکوینسز، ریپرکشنز یا اس تباہی کا جو حجم تھا، والیوم تھا، وہ بھی پوری طرح سے معلوم نہیں تھا. اس کے آفٹر میتھ کیا ہوں گے وہ بھی پوری طرح سے معلوم نہیں تھا. تو یہ ہتھیار استعمال ہی اس وقت تک ہو سکتا تھا جب تک یہ کسی ایک قوت کے پاس تھا. اب جب کہ دنیا میں یہ آفیشیلی 7 ریاستوں کے پاس موجود ہے، ان میں سے بیشتر باہم حریف ہے، ان کے آپس میں اختلافات ہیں، تو نیوکلیئر کانفلکٹ کا خطرہ ورچولی نہ ہونے کے برابر ہے، سوائے اس کے کہ حادثاتی طور پہ ایسا کچھ ہو جائے. اور یہ حادثاتی طور پہ ہونے کا امکان بھی اتنا گریو ہے، اتنا بھیانک ہے کہ اٹ کین ایکچولی ایلیمینیٹ لائف آن آور پلانٹ. یہ ہمارے سیارے پہ زندگی کی تمام فارم جو ہیں، انکلوڈنگ فلورا، فاؤنا، ہیومن ایگزسٹنس، ایوری تھنگ کو ختم کر سکتا ہے. کیونکہ آج مختلف ممالک کے پاس جس طرح کے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، ان کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت 1945 والے جاپان پہ گرائے گئے جو اٹامک بم تھے ان سے یعنی ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ آج کی دنیا میں کسی ملک کو دوسرے ملک سے ایٹمی جو حملہ ہے اس کی کوئی جینون یا اس کی کوئی قابل ذکر خطرہ ہے. It is named MAD, Mutually Assured Destruction. Mutually Assured Destruction. تو یہ جنگیں جیتنے کے لیے نہیں ہے. ایٹم بم جو ہے یہ کمبیٹ ویپن نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ویتنام میں 56,000 فوجی مروا کے امریکہ جنگ ہار کے ریٹریٹ کر گیا ویتنام سے. سمجھوتا ہی صحیح لیکن ریٹریٹ تو کیا. افغانستان نے رشیا ایک اٹامک طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ ہار کے چلا گیا. ابھی امریکہ ریٹریٹ کیا ہے افغانستان سے، اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اٹامک کانفلکٹ جو ہے نا، یہ صرف انسین مائنڈس جو ہیں، جو توازن سے خالی ہوں، وہی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک تاریخی مثال دینا چاہوں گا، اگرچہ وقت نامہ میں ذرا بریفلی عرض کی دیتا ہوں. 1953 میں خروشچیف اقتدار میں آ گئے رشیا میں، سوویت یونین میں، اور 56 میں وہ سپریم لیڈر بن گئے، سیکرٹری جنرل بن گئے کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کے. تو ایک ملاقات کے لیے وہ چیئرمین ماؤ سے ملنے آئے. اب چیئرمین ماؤ جو تھے وہ چائنا کے سپریم لیڈر تھے، اسی طرح سے جیسے خروشچیف تھے، اور دونوں کمیونسٹ ایڈیالوجی کو، اشتراکی سوچ کو فالو کرتے تھے. تو بیٹھے تھے آن اے لائٹر نوٹ، رسمی ملاقات نہیں تھی.
چیئرمین ماؤ یہ بات خروشچیف نے اپنی آٹوبایوگرافی آئی ریمبر میں لکھی ہے جی کہ چیئرمین ماؤ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ اگر اٹامک لڑائی ہو جائے تو کتنے ڈویژن فوج چاہیے. ارے بھائی یہ ڈویژن فوجوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، نہ زمین رہے گی نہ کوئی شہر رہے گا، جی تو ڈویژن وہاں کیا کریں گے؟ ہوں فٹ سولجر کیا کرے گا اور اس کا جنرل کیا کرے گا؟ اٹس جی جسٹ ناٹ اے کمبیٹ ویپن. خروشچیف کہتا میں بار بار کہتا تھا چیئرمین ماؤ اٹس ناٹ اے کوشچن آف ہاؤ مینی ڈویژنس وی ہیو، وی سمپلی کین ناٹ کنٹمپلیٹ نیوکلیئر کانفلکٹ. ہوں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ وہ ذرا سوچ میں پیچھے تھے اور انہیں اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ میرے پاس تو جو ہے نا وہ اس وقت ان کی آبادی جو ہے وہ 60-70 کروڑ کے قریب تھی 52-53 میں. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کتنے مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا، کیا فرق پڑے گا. اس شخص کو تو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے گریٹ لیپ میں اور گریٹ فیمن میں اور کلچرل ریولوشن میں اپنے ہی ملک کے کروڑوں شہری مار دیے ہوں، اس کو تو واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہیومن کانشنس کینٹ ایون تھنک آف این ایٹامک کانفلکٹ. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کوئی ایسی سچویشن نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بھی اپنا ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم امید بھی یہی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ That synergy does not prevail among the community of nations and within humanity at large. صرف نیوکلیئر ویپنز ہی نہیں، اور بھی بہت سے ایسے خطرات ہیں جیسے کلائمیٹ چینج کے کویشچنز ہیں. جی دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وار جو ہے، جنگ جو ہے، وہ ایک آرٹ ہو، ایک کرافٹ ہو، ایک پروفیشن ہو. لیکن فار دا ون ہو گیٹس ہٹ بائی اے بلٹ it is the end of the road. For that family it is the end of the road. War can have many forms, جی and in every form it is something which only breeds destruction, annihilation, pain, loss. Wars do not resolve humanity. We have huge challenges. اگرچہ بظاہر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے لٹریسی پیرامڈ کو الٹا کر دیا ہے. جی 200 years back global literacy was only 12%. Today it's 86.3. ہم نے الٹا کر دیا ہے. اس کے باوجود 1 ارب انسان آج بھی اس دنیا میں illiterate ہیں. جی اربوں انسان آج بھی اس دنیا میں 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کا میل انہیں نہیں مل رہا، بے گھر ہیں، بنیادی سہولتوں سے، پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، پریونٹیبل ڈیزیزز جن پہ معمول کے مطابق جو ہے وہ کیور موجود ہے. جسٹ بیکاز پیپل ڈونٹ ہیو منی فار دیٹ. جسٹ کمپیئر دا health figures and other economic figures of African countries with the more developed countries of the world. تو جتنی ڈسپیرٹی ہے دنیا میں، یہ بذات خود بہت بڑا خطرہ ہے. ابھی ہم جو ہے وہ پرانی جو نسلی یعنی ریس بیسڈ، فیتھ بیسڈ نفرتوں پہ قابو نہیں پا سکے. وی اسٹل ہیو ٹو بلڈ اے ورلڈ which is based on the principles of sanity, tolerance, empathy and mutual cooperation. So ہمیں ابھی کرنے کے کام بہت پڑے ہیں. اس لیے بھلے اٹامک کانفلکٹ جو ہے وہ ایون جہاں جہاں حادثہ بھی ہوا ہے یا جہاں ہیومن ایرر کا بھی چانس ہے، ہمیں اسے بھی ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. آئی پرسنلی وڈ لائک ٹو سی دا ڈے جب دنیا جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہو جائے. انفارچونیٹلی ابھی اس دنیا کی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ یہ ہونے نہیں دیں گی.
یہ ان کے معاشی مفاد مفاد ان کی کے بالادستی کا کوشچن ہے. ہم انسانیت کو بہت بڑے خطرے بھی موجود ہیں اور انسانیت کے سامنے کرنے کے بہت سے کام بھی بھی موجود ہیں. موجود ہیں. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.